बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी सो, जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है हमारी दरसी किताब में, उसका उन्वान है जिंदगी के आदाब। ये दरसी किताब का चौथा सबक है और आज हम इसको छठे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं आपको पता है हमारा सबक नंबर 4.6 है और सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से है। अपनी जमात के मयार के मुताबिक इमला लिख सकें, मौका की मुनासबत से आदाब गुफ्तगू यानी शुक्रिया, अफसोस, माजरत वगैरह का ख्याल रख सकें। बहुत अहम चीज़ है जिसको हम सीखने जा रहे हैं और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना सिर्फ ज़रूरत है, इसकी अहमियत भी है। इसी से आपकी शख्सियत की पहचान होती है और इसी से आपके घर की तरबियत का अंदाज़ा होता है। आज के सबक को आपने ख़ास तौर पर अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी आम ज़िंदगी से मुंसलिक करते हुए समझना है और सीखना है। सबसे पहले देख लेते हैं इस्लामी नुक्ते नज़र। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की मिजाज पुरसी करो, अयादत करो। आदाब ज़िंदगी में सब एक बहुत अहम ज़िंदगी का अदब कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके अजीज रिश्तेदार में, आपके दोस्त अहबाब कोई बीमार हो, आपके पड़ोसी में से कोई बीमार हो, तो ज़रूरी है कि आप उसकी बीमार पुरसी के लिए जाएं, मिजाज पुरसी के लिए जाएं, उसकी अयादत के लिए जाएं। और जितनी देर आप वहां पर बैठते हैं उसका दिल अच्छा होता है और अल्लाह ताला आपसे राजी होते हैं, आपसे खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले आप जानते हैं हम करते हैं दोहराई, ताकि आप इससे कबल जो हम सबक पढ़ चुके होते हैं, जो हासिलाते ताल्लुम पढ़ या सीख चुके होते हैं, हम जरा उनको भी अपने जहन में दोबारा से ताज़ा कर सकें। दोहराई में आपके पास चंद अल्फाज हैं और आपने ज़बानी उनके जुमले बनाने हैं। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है हमेशा। अब जुमले बनाने का तरीका क्या होगा कि मैं आपको तमाम अल्फाज एक एक करके बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। आपने उसके बाद वीडियो को रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को एक लफ्ज़ का एक जुमला एक बच्चा बताएगा, दूसरे लफ्ज़ का कोई और जुमला कोई और बच्चा बताएगा। एक ही बच्चे ने तमाम अल्फाज के जुमले नहीं बताने, बल्कि कोशिश करें कि हर बच्चा हिस्सा ले और एक एक लफ्ज़ का जुमला हर कोई बना सके। सबसे पहला लफ्ज़ है हमेशा, उसके बाद है आपके पास सुन्नत, अगला लफ्ज़ है जदीद, खदशा और धीमी। ये वो अल्फाज हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और उसके लिए आपने भी वीडियो को रोकना है। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी, अल्फाज के जुमले बना लिए होंगे। प्यारे बच्चों, चंद जुमले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मैं आपके सामने अदा करूंगी, आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप इस तरह के जुमले अदा करते हैं या आपने कभी जुमले सुने हो या आपसे कोई ये जुमले अदा करता हो, आपके सामने कोई बोलता हो तो मुझे बताइएगा। जैसे सबसे पहला जुमला है, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपके वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर अफसोस हुआ। मैं आपकी ममनून हूं कि आपने बर वक्त मेरी मदद की। मुझे अफसोस है मैं आपकी दावत कबूल नहीं कर सकता। अगर आप गौर करें तो ये जो सादा से जुमले हैं, ये जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का में इस्तेमाल होते हैं, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इन अल्फाज का, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो अगर हमने किसी को किसी बात से इनकार करना हो, माजरत करनी हो, तो वो बात भी इतनी अच्छी लगेगी सुनने वाले को कि उसका तासुर बदल जाएगा, उस बात में ज़्यादा असर होगा, वो बात सुनने वाले को बहुत अच्छी लगेगी, आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के बारे में वो ज़्यादा मस्बत हो जाएगा। तो इन जुमलों से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। हमने आज मौका की मुनासबत से आदाब गुफ्तगू का इस्तेमाल और अपनी जमात के मुताबिक इमला करना सीखेंगे, ठीक है? ये हमारा आज का मकसद तदरीस होगा, जिसमें आपने इन दो चीज़ों को ख़ास तौर पर सीखना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इमला करना। ठीक ठीक इमला करने के लिए अल्फाज के हिज्जे याद रखना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, लफ्ज़ लिखिए कबूतर, आप उसके जो हिज्जे हैं वो तो आपको याद है, लेकिन जब आप उस पर नुक्ते लगाते हैं तो आप कबूतर की बजाय जो पहला बे, उसमें बे आएगा वहां पे ते लगा दें, और जब आगे वहां पे ते आना था वहां पे बे बना दें, यानी अक्टूबर का अलिफ काट के उसको कबूतर की बजाय कतूबर लिख दें।
ہجے تو آپ کو یاد ہوں گے، آپ کو الفاظ ان کے جو صوت ہے، جو حروف کی صوت ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہجوں کے ساتھ کون سا حرف جو ہے کون سی آواز دے رہا ہے، کون سی صوت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس لفظ میں آیا اس کا استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ آپ نے درست ہجے اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کے پڑھنے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بہت، جب آپ اردو کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انگریزی کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ مکمل طور پہ ابھی دیکھتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کو روانی سے پڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان سے اتنے زیادہ، آپ کی بصارت ان سے واقف ہو چکی ہوتی ہے، آپ کا ذہن ان سے واقف ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ان کے ہجے، ان کی بناوٹ، ان کی آواز اور ان کی ادائی یاد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اچھی املا کرنی ہے تو اچھی املا سے آپ کے لکھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کی پڑھنے کی رفتار اچھی ہے، آپ الفاظ کی بناوٹ سے، ان کی آواز سے واقف ہیں، تو آپ کو لکھنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی لفظ آپ کو املا کے لیے بولا جاتا ہے آپ اس کو فوراً لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ پڑھ پڑھ کے اس سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کے ہجے کیا ہوں گے اور اس کی بناوٹ کیا ہوگی۔ اب آپ سوچئے، اگر آپ اپنے، یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہم نے اپنی املا کے لیے کی، دوسری چیز ہم جو اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ ہے اپنے آداب زندگی یا اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ آداب جن کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ سوچیں، ایک لمحے کے لیے آپ خیال کریں، تصور کریں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست یا سہیلی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیں اور وہ کہے جاؤ جاؤ میں نہیں آتا یا آتی تمہارے گھر، یہی اس کے الفاظ ہوں اور یہی اس کا لہجہ ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً بہت برا لگے گا، آپ تو فوراً اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ذاتی مصروفیت ہو جس وجہ سے وہ آپ سے ملنے یا آپ کی دعوت کو قبول نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ لڑکی ہے تو نہ کر سکتی ہو، لیکن آپ نے برا کیوں محسوس کیا؟ کیونکہ اس کے الفاظ کا انتخاب ایسا تھا کہ جو آپ کو بوجھل کر گیا۔ اگر وہ اسی بات کو طریقے سے کرتی یا کرتا تو آپ کو یقیناً برا نہ لگتا۔ اب ہر معاملے میں آپ کو ایسے اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ناگوار بات بھی سنے تو اس کا تاثر اتنا برا نہ لگے، آپ کا پیغام دوسروں تک ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے۔ اور ایسے آداب گفتگو کو برتنے کے بعد جب آپ اچھے آداب گفتگو کو استعمال کریں گے تبھی ہوگا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی دوست سے کہتے ہیں کہ میرے گھر آؤ، اور وہ کہتی جاؤ جاؤ میں نہیں تمہاری بات مانتی، تو آپ کو اس کا انکار کرنا برا نہیں لگا، دراصل آپ کو اس کے الفاظ کا انتخاب برا لگا۔ آپ نے یہ کہا کہ کتنی بدتمیز ہے، کیا بات ظاہر ہوئی؟ کہ اس کو زندگی گزارنے کے آداب، طریقے، سلیقے سے وہ واقف نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو یہی بات اس طرح سے کہہ دے کہ میں معذرت خواہ ہوں یا میں معذرت چاہتی ہوں، میں کل مصروف ہوں یا کسی مصروفیت کے باعث میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی، تو نہ تو آپ کو اس کا انکار کرنا برا لگے گا، اس کا منع کرنا کہ وہ آپ کے گھر نہیں، اور آپ کا دل بلکہ خوش ہوگا اس بات سے کہ اس نے کتنے طریقے سے، کتنی تہذیب سے، کتنی تمیز سے آپ کو انکار کیا۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کا انتخاب اتنے محتاط انداز میں کرنا چاہیے کہ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری گفتگو جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ گفتگو میں آداب کا استعمال، شائستہ اور مہذب ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں کچھ آداب کا خیال رکھیں۔ یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مہذب، تمیزدار شخصیت کے طور پر جانے جائیں، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے ہم جماعت جو ہیں وہ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو تمیز والے بچے ہوتے ہیں، شائستہ ہوتے ہیں، بات کرنے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی جب سب سے پہلے کہ کوئی ہمارے کام آئے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے آپ کے کام آتا ہے، آپ کو کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو پینسل دے دیتا ہے، کاپی دے دیتا ہے، کتاب دے دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معذرت کر لیں، بالکل اس میں جھجک محسوس نہ کریں کہ وہ کیا سوچے گا، بلکہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی غلطی ہے، آپ سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے، تو فوراً سے معذرت کر لیجیے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کی دل جوئی کریں اور اس کے نقصان پر دکھ کا اظہار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یا کسی اور وجہ سے اگر کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچا تو آپ اس کا مذاق اڑائیں، الٹا اس پہ ہنسیں۔ آداب زندگی کے، آداب گفتگو کے خلاف ہیں یہ وہ تمام چیزیں جن کو ہم اس طرح سے اگر کریں گے تو وہ ہوں گے۔ پیارے بچوں، مجھے یقین ہے اب تک سیکھی گئی تمام چیزیں جس میں آپ نے آج املا کرنے کے طریقے سیکھے اور خاص طور پر
اپنی گفتگو میں الفاظ کے استعمال، ان کا چناؤ، ان کا برتاؤ سیکھا، ان سے آپ نے یقیناً فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ابھی آپ کیا کریں گے؟ ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دیں گے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ نے اپنی اپنی کاپی پر خود سے سوچتے ہوئے 5 ایسے جملے لکھنے ہیں جن میں آداب گفتگو کو عملی طور پر استعمال کیا گیا ہو، اپنے طور پہ، کہ آپ نے کس موقع پر گفتگو کے لیے کون سے الفاظ، کون سے جملے بولے، ذاتی طور پہ کہ آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا تو کس طرح سے کیا، معذرت کی تو کیسے کی، خدا نہ خواستہ افسوس کیا تو کیسے کیا، یہ اور اسی طرح کے دیگر معاملات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں ان پہ آپ نے الفاظ اور جملے کیسے استعمال کیے۔ ضروری ہے کہ ویڈیو کو روکیے اور پھر اس انفرادی سرگرمی کو کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب آپ سر انجام دیں گے ایک گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ یا معلم جماعت کو سبق کے کسی ایک پیرے کی املا کروائیں گے۔ وہ مجموعی طور پر آپ کو بولیں گے، آپ نے اس کو ایک گروہ کی صورت میں، مطلب مکمل جماعت کی صورت میں کرنا ہے۔ املا لکھنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیں۔ یقیناً گروہی سرگرمی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ اب ہم کر لیتے ہیں اپنی مشق۔ مشق کا سوال نمبر 6 ہے، پانی پینے کے آداب کے اقتباس کی املا کریں۔ یہ آپ ابھی اس کو کر سکتے ہیں تو بھی کریں، اور اگر آپ اس کو اس طرح سے کر لیں کہ دو بچے مل کے ایک دوسرے کو کروائیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے گھر کا کام ہے جس میں آپ ایک ورک شیٹ کر کے لائیں گے، اور ورک شیٹ میں آپ کے پاس آج مجموعی طور پر صرف 2 سوال ہیں کہ جو آداب یہاں لکھے گئے ہیں ان کے استعمال کی ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے۔ آپ ان کو استعمال کے خود سے استعمال کرنے کا ایک نیا جملہ لکھیں، جیسے شکریہ، آپ کی مدد کا شکریہ، ایک جملہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ معذرت، مجھے افسوس ہے میں آپ کی مدد نہ کر سکا، یہ معذرت کے لیے ہم بولتے ہیں۔ افسوس، آپ کے نقصان پر بہت دکھ ہوا۔ اسی طرح آپ کے پاس ہے حوصلہ افزائی، پریشان نہ ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، یعنی حوصلہ افزائی کرنی ہے تو اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، ان جملوں کے الفاظ کے ہجے غلط ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں۔ کسی کی صحت ہے جو میرے سامنے، کسی کی ہمت ہے جو میرے سامنے جھوٹ بولے۔ آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے جس میں جملہ ٹھیک ہے لیکن الفاظ کے ہجے غلط ہیں۔ آپ نے ہجوں کے حساب سے، املا کے حساب سے غلط الفاظ کو درست کر کے نیچے دوبارہ سے جملہ لکھنا ہے۔ یہ ہے آپ کی ورک شیٹ جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق زندگی کے آداب زندگی جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ کل ہم اس کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔